शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इब्राहिम शेयर कर रहे हैं। इब्राहिम कहते हैं मेरा ताल्लुक चिन्योट से है और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की बहुत ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 18 साल पुरानी बात है। मेरी ड्यूटी सरगोदा के एक हॉस्पिटल में लगी। मैंने ज्वाइनिंग दे दी। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि फैसलाबाद रोड जो है वो आसेब ज़दा है या वहाँ पर कोई जिन्नात का मामला है। मैं मोटरसाइकिल से ही अपनी ड्यूटी पर आता जाता था। नई नई ड्यूटी थी, काम का बर्डन ज़्यादा होता था, इसलिए मैं अक्सर रात को लेट हो जाता था। एक दफ़ा मुझे अपने हॉस्पिटल से निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई और रास्ते में किस्मत ने साथ नहीं दिया तो बाइक भी ख़राब हो गया। बाइक को ठीक करवाते करवाते 12:30 तक का टाइम हो गया। वहाँ से जो ही मैं निकला फैसलाबाद रोड पर आया तो उस वक्त फैसलाबाद रोड बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, यानी अब तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनक हो गई है, जगह काफ़ी ज़्यादा जैसे चेंज हो गई है। तब बहुत ज़्यादा दरख्त दोनों तरफ से जैसे दरख्तों से घिरी हुई वो जगह थी, एक साइड से पानी वाला हो जैसे नहर गुजर रही है। तो जब मैं इसके दरमियान में आया, बिल्कुल सुनसान वीरान सड़क, कोई ट्रैफिक भी नहीं था। सड़क के दरमियान में जैसे 6-7 काले रंग के कुत्ते इस तरह से बैठे हुए थे जैसे उन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है। उनके इर्द गिर्द कोई रास्ता नहीं था जहाँ से मैं मोटरसाइकिल लेकर गुजर सकता। एक तरफ वो नीचे जैसे झाड़ियाँ और दरख्त थे और एक तरफ वो पानी वाला जैसे नाला जो है नहर से है वो जा रही है। अब मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। कुत्तों से वैसे भी डर लगता है और वो थे भी खासे बड़े। मुझे ये डर था कि कहीं मेरे ऊपर हमला ना कर लें, जैसे अक्सर हमला आवर हो जाते हैं कुत्ते साइकिल वाले पर या मोटरसाइकिल पर। तो मैंने हॉर्न बजाया, बहुत हॉर्न बजाया, उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने एक पत्थर उठाया और उनकी तरफ पत्थर मारा। जो ही मैंने पत्थर मारा एक कुत्ते ने मेरी तरफ देखा। उसका मुंह बहुत बड़ा था, आंखें यूं चमक रही थी जैसे देखकर खौफ आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि ये क्या। अब मुझे और डर लगने लगा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की एक बहुत भारी भरकम मर्द की आवाज आई, बड़ी करख्त। पता नहीं कहाँ से आई वो आवाज। जैसे वो आवाज आई वो सारे कुत्ते उठे, आधे एक तरफ हो गए आधे एक तरफ। हालांकि जिस तरफ वो एक बुखाला सा है पानी वाला उस तरफ वो हो गए। जो ही मैंने तेजी से अपना मोटरसाइकिल उनके दरमियान में से निकाला तभी एकदम से जैसे वो सारे मेरे पीछे भागने लग गए। इतना शोर भौंक रहे थे। उनके साथ वो आदमी भी भाग रहा था। वो एक बिल्कुल सूखा सा पतला सा आदमी था। उसकी आंखें भी चमक रही थी और जैसे मुझे कह रहा था कि हम तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। मैं बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर आयतुल कुर्सी दुरूद पाक पढ़ता जा रहा था यहाँ तक कि 49 टेल पर जब मैंने क्रॉस किया और आगे हाईवे वाला रास्ता आया तब जाकर वो गायब हो गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं घर पहुंचा। सुबह जब मैं जागा मेरे सर में बहुत दर्द, मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी था, उठा ही नहीं जा रहा था। मैं आज अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा सका। अम्मी को मैंने सारी बात बताई। अम्मी थोड़ी परेशान हो गई। अम्मी ने कहा कि ये जो कुछ भी तुम बता रहे हो ये सब तो वाज़े तौर पर निशानी है जिन्नात की, हो ना हो वो जिन्नात होंगे। मैंने नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत किया, मेडिसिन ली। उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया। नमाज पढ़कर मैं मौलवी साहब के पास बैठकर उनसे बात करने लगा। थोड़ा सा उन्होंने मुझे दम किया तो मुझे आराम आया। मौलवी साहब ने कहा कि उस रास्ते पर जिन्नात है, कोशिश करो कि इतनी रात को अकेले वहां से ना गुजरो वरना वो तुम्हें नुकसान भी दे सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि जी बेहतर। अगले दिन मैं अपनी ड्यूटी पर गया। मैंने अपनी कोलीग को बताया। उसने कहा कि हाँ अक्सर लोगों के साथ वहाँ पर मामलात हैं। बड़ी दफ़ा हमने भी सुना है जैसे ड्राइवर हजरात, गाड़ियों वाले, रिक्शों वाले वहाँ से गुजरते हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ पर असरात हैं, वहाँ पर अक्सर रात को मखलूक़ात नज़र आती हैं, तो तुम जल्दी चले जाया करो। इसके बाद मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं 9 बजे तक वहाँ से निकल आऊँ।
تاکہ زیادہ لیٹ نہ ہو، ٹریفک کے رش میں میں بھی آگے چلا جاؤں۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 2-3 ماہ گزر گئے اس بات کو۔ کچھ اس دوران میرے ساتھ نہیں ہوا، بس وہاں سے مخصوص حصے سے گزرتے میرے کندھے بھاری ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کے ہاسپٹل میں ایک فنکشن تھا، کوئی بہت بڑے میڈیکل ہمارے تھے، ڈاکٹر تھے، کچھ آفیسرز تھے، ان کی کچھ پارٹی تھی، فنکشن تھا وہاں پر کوئی، تو وہاں پر بڑے جیسے فلاورز اور ایسی چیزیں آئی ہوئی تھیں۔ تو کچھ چیزیں ان میں سے بچ گئیں، کچھ تو ہم نے وہاں پر رکھ لیں، کچھ انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں میں لے جائیں۔ میرے پاس جو تھا کھانے کا بھی سامان تھا، اور بہت زیادہ جیسے یہ چمیلی کے پھول، بکے، ایسی چیزیں بھی بہت زیادہ تھی۔ اور نکلتے نکلتے مجھے رات کے 1:30-2 بج گئے وہاں سے۔ فنکشن بہت لیٹ ختم ہوا۔ وہاں سے جب میں نکلا تو وہ میرے ذہن سے چیز ہی نکل گئی کہ وہ جگہ آصف زدہ ہے، مجھے اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ بس میں تھکا ہوا تھا، مجھے گھر پہنچنا تھا۔ فیصل آباد روڈ پہ جب میں آیا تو جیسے فیصل آباد روڈ شروع ہوا، تھوڑا سا درمیان میں جا کے بالکل سناٹا، خاموشی، کوئی ٹریفک نہیں تھی، کوئی بندہ نہ بندے کی ساتھ، کوئی وہاں پر مجھے جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں ایک مخصوص جگہ سے ہو کر گزرا تو میرا جو موٹر بائک ہے تھوڑی سی سپیڈ سلو ہو گئی، میرے کندھے تھوڑے بھاری زیادہ ہوئے، اعصاب میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو ایک دم سے جیسے بائک اتنا وزنی ہو گیا کہ چلایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک وجود محسوس بھی ہوا کہ بائک کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ اب میں ہمت کیسے کرتا پیچھے دیکھنے کی، میرا تو خوف سے برا حال ہو رہا تھا کہ وہ کیا ہے جو اتنے بھاری سانس لے رہا ہے، اور میرے چلتے ہوئے بائک پر کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے ایک دم سے بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جو ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، موٹر سائیکل کو روک دو۔ میں نے ہلکا سا موٹر سائیکل ابھی روکا نہیں تھا، چل رہا تھا، سلو کیا تو جیسے کوئی اس کے اوپر سے اترا ہے۔ جیسے کوئی اترا تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت قداور، بھاری بھرکم وجود کی ایک عورت تھی، جیسے اس کی کوئی ایک ٹانگ خراب ہوتی ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اس ٹانگ کو گھسیٹتی ہوئی وہ پانی والا جو نہر تھا اس کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے تو بس اس کی شکل نہیں دیکھی، بائک میں نے دوڑا دیا، گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر تو حالات ہی میرے اور ہو گئے، سب گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ مجھے بس ایسے تھا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا، پتہ نہیں میرے دماغ کو ہوئی کیا گیا تھا، جیسے اندر ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے پھر بھی اپنے اوپر کنٹرول کیا، آیت الکرسی پڑھتا پتہ نہیں کس پہر میری آنکھ لگی۔ صبح جب امی نے جگایا تو مجھے ایسے تھا میرے جسم کا ایک ایک حصہ کسی نے توڑ دیا ہے۔ میں تو چیخیں مارنے لگ گیا، میرے سے ہلا بھی نہیں جا رہا، میرا جسم اتنا بھاری ہے۔ امی نے دیکھا میری گردن پر بھی نیل تھے، میرے ہاتھوں پر بھی نیل کے نشان تھے۔ امی ڈر گئی کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے امی کو رات والا سارا قصہ بتایا، امی تو بہت خوف زدہ ہوئی۔ امی نے جلدی سے ابو کو بلایا کہ مولوی صاحب کو لے کر آئے۔ ابو بھاگے مولوی صاحب کی طرف، مولوی صاحب کے گھر کے ان کو لے کر آئے۔ مولوی صاحب نے آ کر دیکھا، میرا قصہ سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی چڑیل کا معاملہ لگتا ہے، میں اس کا دم نہیں کر سکتا، اگر میں نے اس کا دم کیا تو مجھے بھی اثرات ہو جائیں گے، میں صرف جنات کا دم کر سکتا ہوں، اس کے لیے آپ کو کسی عامل کی ضرورت ہے۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس وقت تو ڈاکٹر کو لے کر آئے، ڈاکٹر نے میڈیسن دی، کوئی آرام نہیں ہے، وہی حال، جسم میں درد، سر بھاری، چکر آنے لگ جاتے تھے، آنکھیں بند کرتا تھا تو کانوں میں اس کی آواز گونجتی تھی دور سے، جیسے مجھے کوئی پکار رہا ہے، اور پھر میرے اور اعصاب جیسے بیٹھنے لگ جاتے تھے۔ ایک دن لگا ابو کو کسی عامل کا پتہ کرتے کرتے، سارے ریلیٹیوز جن کو پتہ لگ رہا تھا سب ملنے آ رہے تھے، سب ہر کوئی اپنی طرح سے مشورے دے رہا تھا کہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، نظر بد اتار لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ کسی ٹونے ٹوٹکے سے آرام نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک عامل کا پتہ چلا، ان عامل کو لے کر آئے۔ وہ آتے ساتھ جب انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، آنکھیں دیکھی، انہوں نے کہا اس کے اوپر چڑیل کا اثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کالے رنگ کے 2 دھاگے چاہیے۔ دھاگے لے کر آئے، ایکول انہوں نے ان کو کاٹا اور دونوں میرے پاؤں پر باندھ دیے، جیسے پہلے ایک ایڑی کے پاس باندھا، دوسری ایڑی کے پاس باندھا، اور پڑھائی کرنے لگے۔ جو ہی انہوں نے پڑھائی شروع کی، مجھے ایسا لگا میرے دونوں جو پاؤں ہیں ان کے اوپر کسی نے اینٹیں جوڑ دی ہیں، اتنا ویٹ اور اتنی درد۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، نہ کریں یہ، میرے ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے، مجھے لگ رہا تھا میرے پاؤں ٹوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔
پڑھتے رہے بالآخر میں چیخیں مارنے لگ گیا. جیسے میں نے شدید چیخیں ماری انہوں نے پڑھائی روک دی، میرے اوپر حصار باندھا. وہ دھاگے انہوں نے جب کھولے، دھاگے ناپے تو ایک دھاگا چھوٹا تھا. انہوں نے کہا کہ اس مخلوق نے اس کے پورے وجود کو پکڑا تھا اور پیروں کی طرف سے وہ اس کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ اس دھاگے کو 7 جوتے مار کر جلا دے. پھر ابو نے 7 جوتے مار کر ان کو جلایا. پھر انہوں نے حصار باندھا، پانی دم کر کے دیا اور کہا کہ غلطی سے بھی تم نے اس راستے سے شام کے بعد نہیں گزرنا، کیونکہ ایک دفعہ اس نے تمہارے جسم کی بو سونگھ دی، اگر دوبارہ تم اس راستے پر گئے وہ تمہیں جان سے مار دے گی. خیر انہوں نے دم کیا، تعویذات دیے. 7 دن کے وہ تعویذات تھے، پینے بھی تھے، جلانے بھی تھے، سارے گھر والے کرتے رہے، کھلانے بھی تھے، جو بھی تھا. اس کے بعد رات کو میں جب سوتا تھا پہلے وہ آوازیں بہت زیادہ آتی تھی، آہستہ آہستہ ان میں کمی آنے لگی. جیسے وہ روتی تھی، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا وہ روتی بھی تھی. نظر مجھے خواب میں ضرور آتی تھی وہ، جیسے اس پورے راستے پر وہ ٹانگ گھسیٹ کر چلتی. کبھی اس کا قد بہت لمبا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا قد بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، چہرہ بہت ہیبت ناک ہے. اللہ کا شکر ہوا 7 دن گزرے، وہ ڈراونے خواب آنا بھی بند ہو گیا، آوازیں بھی بند ہو گئی. میں نے ان 7 دنوں میں میری کنڈیشن میرے گھر والوں نے بھی، جیسے وہاں پر جو سٹاف تھا ان کو بتائے، جو افسران تھے ان لوگوں نے میری ٹرانسفر فیصلہ آباد میں کروا دی. فیصلہ آباد میں ٹرانسفر ہوئی، اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد مجھے پھر ادھر جانا ہی نہیں پڑا. تو یہ میری ایک کہانی تھی جس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں جن کا ڈیلی بیسس پر وہاں پر گزر بسر ہے، ان کو میں یہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں، اکیلے رات کو نہ نکلیں، اگر نکلیں بھی تو آج کل کرسی درود پاک پڑھ کر نکلیں، کیونکہ یہ مخلوقات کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ایک میں، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس جگہ پر. تو اپنا خیال رکھیں. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ابراہیم آپ کا. اس سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو اپنا خیال رکھنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں. فیصل کہتے ہیں میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں کی جو شاپ ہے وہ فیصل آباد روڈ پر ہی ہے. اکثر ہم لوگوں کو یہاں پر رات دیر تک بھی بیٹھنا پڑتا ہے. جب ہم لوگوں کے نئے سٹاک آتے ہیں تو ان کو ہم لوگوں نے جب لسٹنگ کرنی ہوتی ہے، سٹاک آؤٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو کبھی کبھار ہمیں جیسے عجیب و غریب آوازیں سڑک سے سنائی دیتی تھیں. کبھی کسی گدھے کے ہانکنے کی، گدھا ایک دم سامنے سے تیزی سے بھاگتا آتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، تو ہمیں اکثر ڈر لگتا تھا. پھر ابو رک جایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا، میں اپنی شاپ پر اکیلا بیٹھا تھا. ابو نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے اور جو ہم لوگوں کا وہاں پر سیلس مین تھا وہ گھر سے کھانا لینے گیا تھا. ایک دم سے نا سڑک بالکل سنسان تھی، گرمیاں تھیں، بڑی کم ٹریفک گزر رہی تھی. ایک دم سے ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکا، اب ہم لوگوں کی شاپ کے آگے تھوڑا سا گیپ کر کے درخت لگے ہوئے ہیں، پھر اس کے ساتھ پانی والی وہ نہر گزر رہی ہے. درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکا آ کر کھڑے ہو گئے. ایک جیسی ان کی شکلیں، ایک جیسے ان کے حلیے، ایک جیسے ان کے کپڑے، آف وائٹ کلر کے، تھوڑے تھوڑے سے میلے ہوئے ہوئے. چہرے تو بالکل ہی سیم تھے، بس عورت بوڑھی تھی اور لڑکا جو تھا وہ نوجوان تھا. وہ ایک درخت کو ایسے غور سے دیکھتے جا رہے تھے، اوپر سے نیچے تک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی باتیں کر رہے تھے. ان کا یہ منظر دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا. مجھے لگا شاید کوئی مانگنے والے ہیں تو مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے. میں اپنا والیٹ جو ہے وہ ڈرا میں رکھتا تھا، کیونکہ مجھے عادت تھی کہ کام کے دوران میں پاکٹ سے باہر نکال دیتا تھا، مجھے بھاری فیل ہوتا تھا. میں اٹھا اپنا والیٹ ڈرا سے نکالنے کے لیے، جو ہی ٹیبل سے نکال کر پیچھے پلٹا وہ نہیں تھے. پوری سڑک خالی، کہیں نہ دائیں نہ بائیں، پتہ نہیں کہاں گئے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا، یہ کہاں پر گئے. میں نے خیر غور نہیں کیا، میں نے کہا شاید چلے گئے، مجھے پتہ نہ لگا. اس کے بعد 2-3 بار وہ مجھے پھر نظر آئے. وہ ایسے نظر آئے کہ جیسے اس درخت کے پاس سے گزر کر جا رہے ہیں، پھر نظر ہی نہیں آتے، کس طرف سے آتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں. اسی طرح سے گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا تو ہم لوگ شام کے بعد باہر چیئرز لگا کر بیٹھتے تھے. تو درخت تک چیئرز چلی جاتی تھی، آس پاس کے لوگ بھی آ جاتے تھے، بڑی رونق ہوتی تھی. تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو سب اٹھ کر چلے گئے. پہلے ابو پڑھ کے آتے تھے، پھر میں پڑھنے جاتا تھا.
وہ نماز پڑھنے چلے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، میں بھی وہیں پر تھا، سیل مین اندر کام کر رہا تھا، وہ اور میں مل کر جاتے تھے جب ابو آ جاتے تھے۔ اب میں اکیلا اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا جس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ مجھے درخت کے اوپر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگ گئی، واضح طور پر۔ میں اتنا حیران کہ یہ اوپر سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے سیل مین کو بلایا، میں نے کہا سلیم ادھر آؤ، یہ باتیں سنو، آواز آ رہی ہے؟ اس نے غور کیا، اس نے کہا بالکل آ رہی ہے۔ بس اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا، اس درخت پر ہم لوگ پھر شام کے بعد نہیں بیٹھتے تھے، اکثر وہاں سے مرد کے، عورت کے بولنے کی اور بچے کی آوازیں آتی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے اس درخت کے آس پاس بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، سیزن تھا، ہم لوگوں کا سٹاک آیا ہوا تھا، ابو گھر چلے گئے، میرے ساتھ میرا سیل مین تھا، کام کرتے کرتے ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ میں نے بڑا پرفیوم لگایا ہوا تھا اس دن، تقریباً رات کے 1:30 بجے کا ٹائم ہو گیا، ہم نے شاپ بند کی۔ تو وہ جو ہم لوگوں کا سیل مین تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں بھی اپنے گھر پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، کہتا نہیں میں سائڈ سے ہو کر چلا جاؤں گا۔ ان کا گھر یعنی لیفٹ سائڈ پر تھا، میں نے رائٹ سائڈ پر جانا تھا۔ ہمارا گھر بھی قریب ہی تھا، ایک کالونی میں، زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ وہ جیسے لیفٹ سائڈ پر ہو گیا اور میں رائٹ سائڈ پر۔ جو ہی میں رائٹ سائڈ پر آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس نے بڑے جیسے گجرے شجرے اور بڑے لباس پہنے ہوئے ہیں دلہن والے، ہاتھوں میں بھی چوڑی ہیں اور بڑا خوبصورت چہرہ۔ اتنی رات کو ایک اکیلی عورت، میں سمجھ گیا کہ ماجرا کوئی اور ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے روکا اور کہا کہ بات سنیں، مجھے ایک جگہ کا راستہ بتا دے۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور بائک تیز کر لیا۔ بلایا تو اس نے مجھے واضح طور پر تھا۔ آگے جا کر دائیں طرف ہی ہم لوگوں کی کالونی کا موڑ آ گیا، میں ادھر مڑ گیا۔ اب ہم لوگوں کا گھر اس کالونی میں 7ویں گلی میں بنتا تھا۔ ہم لوگوں کی گلی میں ایک ویران سا گھر تھا، اس گھر کو خالی ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے تھے۔ اس کے مالکان جو ہیں اس گھر کو بند کر کے سارے باہر چلے گئے تھے۔ وہ ایک میاں بیوی تھے، چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، تو وہ لوگ گھر کو تالا لگا کر گھر سامان سے بھرا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ نہ انہوں نے سیل آؤٹ کیا، نہ انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا، وہ گھر خالی تھا، کوئی بھی اس گھر کے آس پاس سے گزرتا بھی نہیں تھا۔ اس گھر کے آگے ہمیشہ اندھیرا رہتا تھا۔ جو ہی میں اپنی گلی میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس گھر کے باہر کوئی بیٹھا ہوا۔ میں نے بائک کی روشنی اس طرف کی، وہی عورت تھی۔ میں نے دور سے دیکھ لی، میں نے کہا یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، ابھی اس سڑک پر تھی، یہاں پر کیسے آ گئی، میرے پر حملہ آور کرے گی۔ جہاں پر وہ بیٹھی تھی، جہاں پر میرا بائک تھا، اس طرف ایک اور گلی تھی جو آگے جا کر ہمارے گھر کی طرف نکلتی تھی۔ میں اس گلی میں مڑ گیا، ادھر سے ہو کر میں نے بڑا تیز بائک چلایا، اپنے گھر کے آگے آیا تو اس گھر کے آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر آیا، بہت ڈرا ہوا تھا، ایسا لگ رہا جیسے میرا سر بہت بھاری ہو گیا، میرے سر میں جیسے ہوائیں چل رہی ہیں، عجیب میرے دماغ کی حالت ہو گئی۔ میں نے کنٹرول کیا اپنے اوپر، آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا اور چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے اور میں سو گیا۔ صبح جب میں جاگا تو میرے چہرے کے اوپر، میری جیسے گردن کے اوپر نیل کے نشان تھے۔ میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے امی کو رات والی ساری بات بتائی، امی بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی نے فوراً ابو کو بتایا۔ ابو ہماری گلی میں ایک بزرگ تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے بچوں کو، ابو ان کے پاس کے، ابو ان کو لے کر آئے، انہوں نے مجھے پانی دم کر کے دیا، میں نے وہ پانی پیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اتنا تیز پرفیوم لگا کے رات کو اس راستے سے نہ گزرنا، وہاں پر بہت کچھ ہے، ضروری نہیں کہ وہاں پر صرف جنات اور چڑیلیں ہیں، وہاں پر اور بھی بڑی مخلوقات ہیں، اور جن کو تم اس دن دیکھ رہے تھے جو انسانی روپ میں تمہیں ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی جنات ہیں، ان سے ہم کلام نہیں ہونا، نہ ہی ان کو کچھ دینا، نہ ہی ان سے کچھ لینا، تو بچ کے رہو۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ 3 دن انہوں نے مجھے دم کیا، میں تب جا کر ٹھیک ہوا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ ہم لوگ ابھی بھی اسی ٹاؤن میں رہتے ہیں اور ابھی بھی ہماری شاپ وہیں پر ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، یہ روڈ بہت بھاری ہے، سیف زدہ ہے، مخصوص اس کے ایک کونے پر اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مخصوص موٹر سائیکل آپس میں ٹکراتے ہیں، اسی جگہ پر اکثر لوگوں کو عورتوں کے روپ میں مخلوقات نظر آئی ہیں، دن کے ٹائم بھی نظر آئی ہیں، یوں دیکھو تو کھڑی ہوتی ہیں، ایک لمحہ دیکھو تو غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ فیصل آپ کا۔ اس سے جب بھی ایسے راستوں سے گزریں تو ہمیشہ درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے،
یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جگہ سیف زدہ ہے، ہم لوگوں نے بھی اس بارے میں سنا، بلکہ میں نے پہلے بھی ایک سٹوری آپ لوگوں کو بتائی تھی، اپنے نئے سننے والوں کے لیے میں وہ سٹوری ریپیٹ کروں گی۔ ہم لوگوں کا ایک رکشہ ڈرائیور تھا، تو اکثر کبھی اگر بھائی گھر پر نہ ہوں تو ان کو ہم بلا لیتے ہیں کہ آنا جانا ہو، تو ہم لوگوں نے اس دن مارکیٹ جانا تھا، ہم نے انہیں بلایا، وہ بھائی آ گئے، ان کے ساتھ ہم لوگ گئے۔ دوپہر کا ٹائم تھا، تقریباً عصر کا ٹائم ہوگا، انہوں نے ہمیں گھر چھوڑا، موسم ہلکا ہلکا خراب تھا، ہمیں گھر چھوڑ کر تو جیسے ہی وہ اپنے گھر کے تھوڑی ہی دیر کے بعد رات 9-10 بجے کا فون آیا، ہم لوگ فون نہیں اٹینڈ کر سکے۔ اگلے دن ان کا پھر فون آیا، ہم نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں میرے ساتھ تو باجی یہاں پر بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، میں نے تو دوبارہ نہیں آنا۔ ہم نے پوچھا خیریت تو کیسا حادثہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے گھر سے نکلا تو آپ لوگوں کے ٹاؤن کے بعد جب فیصل آباد روڈ شروع ہوا تو جیسے میں روڈ پر آیا تو درختوں کا ایک مخصوص سلسلہ آتا ہے، وہاں پر مجھے ایک عورت اور ایک لڑکی نظر آئی، سفید چادریں لی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، میں شہر ہی جا رہا تھا، میں رک گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شہر کے فلانے شہر جانا ہے تو ہمیں لے جاؤ، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھے۔ جو ہی وہ میرے رکشے میں بیٹھی بہت تیز آندھی چلنے لگی، ابھی انہوں نے اندر بیٹھی تھی، جسٹ پہلے بھی چل رہی تھی لیکن اتنی تیز نہیں تھی، اتنی تیز چل رہی تھی کہ رکشہ سٹارٹ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کرنا شروع کیا، تھوڑی کم ہوئی آندھی تو ایک دم سے رکشے میں بڑی عجیب سے اسمیل آنے لگی، جیسے کچے گوشت کی بدبو ہوتی ہے، اور وہ آپس میں ہنس 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 کے باتیں کر رہی تھی، کہہ کے مارنے لگ گئی۔ تبھی جو ہی میں نے رکشہ چلانا شروع کیا، تھوڑا سا رکشہ بھی آگے گیا، بالکل نیا رکشہ، ایک دم سے ایسا لگا اس کی مشینری ٹوٹنے لگ گئی ہے۔ جب اس کی مشینری ٹوٹنے لگی، اس کے انجن سے آوازیں آنے لگی، میں تو پریشان کی ہو کیا رہا ہے، رکشہ چل کیوں نہیں رہا؟ ابھی تو رکشہ بالکل ٹھیک تھا۔ تھوڑا سا ہی آگے گیا رکشہ، پھر وہ بند ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میرا رکشہ خراب ہو گیا، میں آپ لوگوں کو رکشہ کر دیتا ہوں۔ انہیں بڑا غصہ آیا، کہنے لگی نہیں لے کر چلو تم ہی ہمیں۔ میں نے کہا میرا رکشہ نہیں چل رہا، میں آپ لوگوں کو رکشہ کروا دیتا ہوں۔ پھر میں باہر نکلا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک چمچی رکشہ آیا، میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، وہ رکا، اس کے اوپر کچھ مسافر تھے لیکن پیچھے ایک عورت بھی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ان کو بھی ساتھ لیتے جو، میرا رکشہ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہوا ابھی بھی تیز تھی، بڑے غصے سے وہ اتری میرے رکشے سے اور سامنے والے رکشے پر بیٹھ گئی۔ اس وقت بھی وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے رکشے میں بیٹھا، میں نے کہا کہ میں تو خود بڑا دکھی ہوں کہ میری سواریاں آگے چلی گئی۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، رکشہ ہلکا ہو گیا لیکن ابھی بھی خراب تھا۔ رکشہ جو ہی چلنے لگا تھوڑا، اب وہ چنچی بالکل میرے پیچھے تھی، سوری میرے آگے تھی، میرا رکشہ اس کے پیچھے تھا۔ ابھی وہ درختوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، چلتے ہوئے چنچی سے وہ عورتیں غائب ہو گئی میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ جو عورت آگے چنچی رکشے پر تھی اس نے بھی شور مچا دیا کہ وہ عورتیں کہاں گئی۔ وہ چنچی والا آگے نکل گیا، تیزی سے اس نے روکا ہی، میں نے رکشہ روک لیا اور میں کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے سکتا سا ہو گیا۔ ایک آیا موٹر سائیکل والا، اس نے کہا کہ تم ادھر مرنے کے لیے درمیان میں کھڑے ہو گئے ہو۔ میں نے، میرا سکتا سا ٹوٹا، میں نے کہا نہیں۔ میں بڑی مشکل سے ورک شاپ پہنچا، بہت برا میرے رکشے کا حال ہو گیا، پورا انجن نیچے سے ٹوٹ گیا اور کوئی وجہ نہیں تھی کیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا یہ کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اندر سے اتنی بری طرح سے ڈیمیج کیسے ہوا ہے۔ اس کے بعد اس رکشے والے نے ایک دفعہ ہم نے اسے پھر بلایا 1-2 ماہ کے بعد، اس نے کہا کہ میرا تو ابھی تک رکشہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے دوسری خراب ہو جاتی ہے۔ میں 1-2 صاحب علم کے پاس بھی اپنے رکشے کو لے کر گیا ہوں، انہوں نے مجھے اس کے اندر لگانے کے لیے چیزیں بھی دی، انہوں نے کہا سخت جنات کا اس پر اثر ہوا ہے، اس میں بڑی بھاری مخلوقات بیٹھی تھی انسان کے روپ میں، تو معذرت میں نے اس طرف نہیں آنا۔ اس کے بعد اب تک وہ رکشہ ڈرائیور ہمارے علاقے میں اس سائڈ پر نہیں آیا، فیصل آباد روڈ سے ہو کر۔ تو جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کی ہم نے کہانیاں سنی ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیر رات کے یہاں پر مخلوقات نظر آتی ہیں عجیب و غریب، کبھی جانور کے روپ میں، کبھی انسانوں کے روپ میں، غائب ہو جاتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ جب بھی آپ لوگ ایسے کسی راستے سے گزرے، ذرا سا بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ وہ راستہ آسیب زدہ ہے، تو آیت کرسی درود پاک کا حصار ضرور رکھا کریں اور اللہ سے رحم مانگا کریں۔
अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगती हैं। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में भी मैं कोशिश करूंगी आज स्टोरी पोस्ट करूं, तो उसको भी विजिट करिएगा। जो लोग चैनल्स को विजिट कर रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी जस्ट विजिट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज पसंद आएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। बेल आइकन को प्रेस किया करें कि आपको स्टोरी की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।